बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर 2 की बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी टांगें अपनी काम गई हैं और उसकी वजूहत ये हैं कि स्टूडेंट्स ने निकलकर मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। काकरोच जनता पार्टी सामने आई और उसके बाद आज उन्होंने अपना पहला हदफ हासिल कर लिया है। जंतर मंतर में दिया गया धरना जो है वो जारी रहा। इस धरने के दौरान पुलिस ने बदसलूकी की। इस धरने के दौरान तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद तलबा का एहतजाज रंग ले आया और धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, जो उनके तालीम के वजीर हैं, वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने अपनी ये पोस्ट में कहा है कि वो नेशनल यूनिटी को देखते हुए मुस्ताफ़ी हुए हैं, लेकिन प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा 2 से 3 डिमांड्स और रखी गई हैं काकरोच जनता पार्टी की जानिब से। एक वो डिमांड रखी गई है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने खुदकुशियाँ की हैं, उनके जो ख़ानदान हैं उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट किया गया, इसमें पुलिस ने जो तशद्दुद किया, उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। वो मोदी सरकार जो एडवेंचर का ख्वाब रखते थे हमसाया ममालिक में, आज उनकी ये हालत है कि मुल्क में उनके बच्चे, वो तालिबे इल्म जिनको वो कहते हैं कि ये उनकी खिदमत कर रहे हैं, आज जो है वो एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं और आज उन्होंने अहम वजीर की जो है विकेट गिरा दी हुई है। तो ऐसे में भारत के अंदर जो एहतजाज हुआ है, इसमें ओपोजिशन कहाँ थी? राहुल गांधी हमें नज़र आए, लेकिन वो ऐसे वक्त में नज़र आए जब स्टूडेंट अपनी मदद आपके तहत निकल आए। पाकिस्तान के अंदर एहतजाज ज़रूर होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता ऐसी कोई हालात तो नहीं क्रिएट हो जाएंगे कि जब आवाम के हकूक़ की मुसलसल इस्तेसाली हो और उसके बाद फिर हमें कोई एक मूवमेंट सामने नज़र आए जिसमें आवाम खुद आगे आए। इस पर आज डिबेट करेंगे और साथ आपको ये भी बताएंगे कि कश्मीर के इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ एहतजाज की बातें भी कर रही है, आप नए हुरमस पे बनने वाले हालात भी हैं और इसके साथ सऊदी अरब जो है वो क्या इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा या नहीं, ये तमाम चीज़ें आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। हमें ज्वाइन किया है शफकत अवान साहब, पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है। नासिर भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर नासिर भट्ट जो हैं मुस्लिम लीग नून से हैं। दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्राम यू नासिर भट्ट साहब, आपने देखा भारत में काकरोच जनता पार्टी जो है वो कामयाब हो गई और उसने इस्तीफ़ा ले लिया जो उनके तालीम के वज़ीर हैं उनका, और एक छोटी सी बात से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। फिर आपने देखा कि मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए। तो इससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है हमें, और वो सबक ये है कि अगर अवामी राय को मलहूज़े खातिर ना रखा जाए तो ऐसी तहरीकें ट्रिगर होती हैं कि उसमें सियासी जमातों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आर यू स्केर्ड ऑफ समथिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो बात की, अगर कोई बात असूली है और ये पता होता है बात करने वाले को भी, और जो उसमें जो चीज़ें होती हैं कि ये असूल है, इसके अलावा अगर आप उसके लिए आंखें बंद करेंगे तो वो चंद दिन तो झूठ चल जाता है, उसके बाद नहीं है। बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई इस तरह का इशू है, अवामी इशू है, तलबा का इशू है, अगर वो सड़क पे आ जाते हैं और उसको आप रिजॉल्व नहीं करते और वो मुश्किल हालात पैदा कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले कि वो ऐसा इशू हो जो ये साबित करे कि ये एक असूली मौक़िफ़ है, इस पे फिर ना हुकूमत पीछे हटती है और अपोजिशन में भी ऐसी मिले। लोग महंगाई पे एहतजाज करें तो आपका क्या ख्याल है, वो असूली इशू होगा या नहीं होगा? ओपोजिशन महंगाई पे एहतजाज करे तो आप उसे कैसे देखेंगे? देखें, महंगाई पे तो हम खुद पीएम साहब ने कहा महंगाई अब इशू पाकिस्तान का नहीं है, महंगाई इशू है पूरी दुनिया में, जो अमेरिका और ईरान की मैं डर गया, मैंने कहा आपने कहा कि महंगाई पे तो खुद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। नहीं, मेरा मकसद कहने का है कि महंगाई इशू ऐसा है कि हर बंदे को, और ये भी पता है आवाम को कि पाकिस्तान ने कोशिश की अमेरिका और ईरान की जंग रुकाने में और कामयाबी भी हुई। कुछ चीज़ें जो थी ना, आप देखें कि जो एक हमारा मौक़िफ़ था पाकिस्तान का, जब ईरान और अमेरिका की जंग थी तो हमें मीडिएटर बनाया गया, तो हमें ये खुशी हुई कि पाकिस्तान अब किसी जगह खड़ा है। हमारे कहते हैं ना सफारती ताल्लुकात
دنیا نے دیکھے. مراد یہ ہے کہ یہ جنگ رک جاتی تو عوام کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, جب یہ جنگ رکتی تو پھر ایران کے ساتھ ہمارے اب تعلقات آپ کو پتہ ہے بہت اچھے ہیں, بالکل وہ ہم پہ بلیو کرتے ہیں. جو ایران پہ سینکشن لگی ہیں امریکہ نے لگائی ہیں وہ بھی ختم ہو رہی تھی. اس میں ہمیں پھر گیس کا جو پائپ لائن ہے اس میں یہ تھا کہ ہم گیس بھی سستی لیتے, پیٹرول بھی سستا لیتے, لیکن پھر یہ تھوڑا سا ایشو آ گیا اور یہ مہنگائی پوری دنیا میں ہے. پھر ہم جو آئی ایم ایف کے ٹھیک ہو گیا. شفقت صاحب ان سے ذرا اب ناصر صاحب شفقت صاحب سے بات کرتے ہیں, اسی پہ بات کرتے ہیں, آپ کو جواب یہ دے بھی دیں گے. شفقت صاحب, تحریکیں جو چلتی ہیں نو ڈاؤٹ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا رول ہوتا ہے, لیکن انڈیا میں بھی راہل گاندھی صاحب تب آئے جب طلبہ نکل گئے. تو کیا آپ لوگ بھی کسی ایسے مومنٹ کا انتظار کریں کہ عوام نکلے پھر آ کے آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, نہ ہم انتظار کر رہے ہیں اور نہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے. یہ بات آپ کی میں اس حد تک درست مانتا ہوں کہ شاید ہم تھوڑے سے لیٹ ہیں, اور لیکن وہ آپ دیکھیں گے تھوڑے سے 3 سال سے آپ کا لیڈر جیل میں, آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں تھوڑے سے ہیں. پلیز ایسے نہ کہیں کہ ہم نے 3 سال میں احتجاج نہیں کیا. دیکھیں, کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ احتجاج کرنے جائیں گے اور ریاست نہتے لوگوں کو بھون کے رکھ دے گی. یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ پاکستان کی ریاست اپنے شہریوں کی خون سے اسلام آباد کی سڑکیں رنگین کرے گی, مرید کی کرے گی, یہ سکردو کی کرے گی, یہ کراچی کی کرے گی. آپ ایک پچھلے 3 سال کا آپ جب دیکھیں گے ان کا ٹینور, تو آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ 20 لوگوں کو بھون کے رکھ دیا گیا اس پاکستان کے روڈز پر. وہ احتجاج کر رہے تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے, کوئی مذہبی جماعت تھی, کوئی سیاسی جماعت تھی. نہیں ہونا چاہیے ایسا, ہم بالکل اس کی مخالفت کرتے ہیں. بٹ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ایم آر ڈی کی تاریخ آپ کو یاد ہے. میری ریکویسٹ سنیں, اگر آپ کمپیئر کریں گے نا دنیا کے ساتھ, ہمیں دنیا میں جمہوریت ہے, وہاں پہ یہ کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے جیسے یہ کوئی خواجہ آصف نے کیا نام دیا ہے, مجھے تو ہائیبریڈ. یہ اس طرح کا ہائیبریڈ پلس سسٹم نہیں ہوتا دنیا میں. جمہوریت ہے, انڈیا میں جمہوریت ہے نا. لوگ احتجاج کرتے رہے, لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ آتے رہے. ایون کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ وائلنس بھی تھی ان میں. وہ طلبہ نے ایک احتجاج کامیاب بنا لیا, لیکن آپ لوگوں کی سیاسی جماعت ہو کے احتجاج نہیں کامیاب کر سکے. میری بات سنیں ذرا, کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں احتجاج ہوئے, ٹرین مارچ ہوئے, لانگ مارچ ہوئے, دھرنے ہوئے, کوئی ایک گولی بھی چلی؟ آپ مجھے بتا دیں. نہیں چلی نا. لیکن جب ہم احتجاج کے لیے نکلے تو ہمیں اسٹیٹ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہم تو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے اپنی گورنمنٹ میں. جب ٹرین مارچ اور لانگ مارچ ہو رہے تھے, دھرنے ہو رہے تھے, انہوں نے کیا کیا کہ 79 لوگوں کو شہید کیا. اب اس لیے اسٹریٹجی مختلف ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا جو ٹائم سپین آیا ہے اس میں, یہ اس وجہ سے آیا کہ ہم نے کس اسٹریٹجی کے تحت آگے چلنا ہے. لیکن اب دیکھیں, اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس ملک میں کسی آدمی کا رہنا مشکل ہو گیا. یہ جو مہنگائی ہے اس کو آپ 45% جو کہہ رہے ہیں نا, بالکل غلط بات ہے. یہ 70% پہ چلی گئی ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ کتنے % لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی خوشحالی کے ساتھ کھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو وہ گورنمنٹ ہے, یہ تو وہ گورنمنٹ ہے. پوری دنیا میں مہنگائی آئی. میری بات سنیں, یہ پوری دنیا میں مہنگائی آئی ہے, لیکن اس کا امپیکٹ عام آدمی تک نہیں انہوں نے جانے دیا گورنمنٹ نے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, میری بات سنیں, میری بات نہیں, آئل جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پہ یہ پیٹرول اور ڈیزل بڑھا رہے ہیں. کبھی کسی دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یار دیکھیں تو صحیح کہ کہاں پر لے گئے, پچھلے 30-40 روپے بڑھا دیا انہوں نے, پتہ ہی نہیں چلنے دیا پچھلے 5 دنوں میں. کئی ظلم ایسے بھی ہوتا ہے. کل بھی 3 روپے بڑھا دیے گئے, 4 روپے ڈیزل, 5 روپے ڈیزل. ایک لاسٹ بات, یہ وہ میٹیوڈ ان کے دکھا دیتا ہوں. 1 روپیہ بڑھتا تھا عمران خان صاحب کے دور میں, اور یہ سمجھتے تھے کہ ایسے ٹیوٹ کرتے تھے سعد رفیق صاحب اور باقی لوگ کہ شاید قیامت آنے والی ہے کل. 1 روپے پہ, اور یہاں پہ 200 روپیہ 300 بڑھا دیا ہے انہوں نے. بٹ صاحب یہی اگر بات کریں انٹرنیشنل مہنگائی کی بھی آپ نے بات کی, انٹرنیشنل پرائسز کی بھی بات کی. بنگلہ دیش نے نہیں بڑھائے, افغانستان نے 1% بڑھائے, انڈیا نے نہیں بڑھائے. یہ دوسرے راؤنڈ کی بات کہہ رہا ہوں. پاکستان نے 16% انکریز کر دی ہیں آئل پرائسز میں. کیوں سر؟ میں پہلے ان کی اس بات کا جواب دے دوں. احتجاج کا, وہاں جہاں احتجاج ہوتے ہیں نا, وہ ہاتھوں میں گنے لے کے نہیں آتے, کہتے ہیں آج نہیں چھوڑیں گے, آج مار دیں گے. آپ نے دیکھا ہندوستان میں جتنے احتجاج ہوئے ہیں, کسی کے پاس گن تھی, کس کے پاس کلاشنکوف تھی, یا تو یہاں کس کے پاس تھی؟ میں موجود تھا وہاں پہ, میں نے تو کسی کے پاس ڈنڈا نہیں دیکھا. ایک منٹ,
او یار خدا خوفی کرے, اتنا جھوٹ آپ بولتے ہیں نا پی ٹی آئی والے, دل کرتا ہے کہ یار اب وہ کلاشنکوف جھوٹ آپ بولتے ہیں, کس کے گھنٹہ بھی نہیں تھا کسی کے پاس. اچھا جی ان کو میں نے کتنا ٹائم دیا, میں بولا یہ ان کی پرابلم ہے. مجھے بتاتے ہیں, میں بتاتا ہوں, وہ گنڈا پور کون تھا جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی اور بیچارہ وہ جو ایک بس اس کو مارا تھا, کون تھا؟ آپ سینیٹر ہیں, خدا کا خوف کیا کریں, کوئی جھوٹ کس کی کلاشنکوف اس لیول کا جھوٹ بولا کرے کہ سننے والا کم از کم یہ تو کیا تھا کہ یہ ایک سینیٹر ہے, یہ پارلیمنٹیرین ہے, اور یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھہرے ایک منٹ, وہ کیا تھا اس کے ہاتھ میں, ذرا بتائیں. نہیں, اس کے ہاتھ میں کیا تھا, کب, کہاں پہ, کس وقت, جب وہ نکلا تھا لاہور کو, جب وہ آیا تھا عمران کو رہا کرنے, تو کون سی اس کے ہاتھ میں گن تھی, مجھے دکھا دیں آپ کوئی فوٹیج نکالیں. اچھا ٹھہرے, میں فوٹیج بھجواتا ہوں, ایک سیکنڈ. یہ میرے جو مجھے آپ بتائیں جی کہ یا میں بھیجوں فوٹیج, وہ گنڈا پور کے ہاتھ میں کلاشنکوف نہیں تھی جو وہ بس والوں کو دکھا کے ٹا رہا تھا. اگر نہیں ہے تو میں بھجوا دیتا ہوں, پھر آپ معافی مانگیں گے. اس بات پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. میں بتاتا ہوں کب کی بات ہے, جب وزیر اعلیٰ تھا گنڈا پور اور اس نے کہا تھا میں عمران خان کی رہائی کے لیے جا رہا ہوں. بٹ صاحب چاہے علی امین گنڈا پور صاحب لے کے کلاشنکوف آئیں یا ریاست کا کوئی اہلکار کلاشنکوف اپنے کسی شہری پہ تانے, دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یہاں پہ ڈیبیٹ اس وجہ سے نہیں دیکھیں, یہ ان لوگوں کا کام ہے, یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہی ان کی پرابلم ہے. میں فوٹیج میں جو دیتا ہوں, سنیں یار آپ ایک منٹ چپ ہو جائیں نا, آپ میری سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر یہ بات سچ ثابت ہو, یار ایک منٹ بات تو سنو بھائی, اگر یہ بات شرم حیا نہیں ہے. شفقت عوان صاحب, اچھا جب آپ اسلام آباد آئے, ان کو فوٹیج دکھائیں, لوگوں نے ہاتھوں میں کلاشنکوف اٹھائی ہوئی تھی, نہیں تھی. اگر آپ یہ بتا دیں میں بھیج دیتا ہوں, پھر آپ استعفیٰ دے دیں. آپ کے سادہ کپڑوں میں آپ کے اہلکار ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے, اور بہت اچھے بھائی, انہوں نے جی ایچ یو پہ حملہ کیا, یہ پتا کیا کہتے ہیں, اور وہاں تو گئے ہی نہیں. یار ایک سنیں, ہم وہ ماضی ہو چکا ہے, ہم نے اس سے آگے نکلنا ہے, ہم نے ابھی عوامی ایشوز پہ نہیں ماضی نہیں ہو چکا, ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے, یہ لوگ جھوٹے ہیں, الزامات جھوٹے آپ لوگ ہیں بھائی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قطر میں پلیز ایک تو کرپٹ ہے, میں نے اور موضوعات پہ بھی بات کرنی ہے. اگر آپ لوگ یہ ڈیبیٹ میں نے جو بات کی ہے سنیں, یہ وہ لوگ ہیں سنیں, انہوں نے قطر میں 40,000 دہشت گردوں کو چھڑایا عمران خان نے, آج جو ہم بھگت رہے ہیں, پوچھیں اسے, وہ بھی نہیں ہے. اس سے تو بٹ صاحب ایک تو بات میں آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ, یہ اس سے کوئی نہیں ہوتا, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, تو اس لیے اپنی زبان آپ ٹھیک کریں, میں بھی آپ کی عزت کر رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ ٹھیک بولوں گا, ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کی عزت کرنے کی, ٹھیک ہے, نہ آپ کی جماعت اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے, لیکن اگر میں آپ کی عزت کر رہا ہوں تو میں آپ کی عزت کروں گا, میں آپ کے پھر اسی طرح بخیے اڑاؤں گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو سنیں گے ایسے ہی, تو آپ کیا کریں گے. میں آپ نے کہا نا, میں اگر آپ میری عزت نہیں کریں گے, میں آپ کے بخیے اسی طرح اڑاؤں گا, یہی بات کروں گا. سنیں اور سچائی سنا کریں. اب آپ بھاگ جائیں گے, آپ لوگوں کا یہی مسئلہ ہے, آپ لوگ سنتے اور اب آپ بھاگ جائیں گے. آفٹر دس ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے کافی ہیٹڈ ایٹماسفیئر ہو گیا تھا. ہمارے یہاں پہ ڈسکس کرنے کی بات یہ ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن عوامی ایشوز پہ بات ہو, عوام کی بات ہو, اور ایک تہذیب اور تمیز کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بات ہو, میرٹ پہ بات ہو. عوام دونوں کو سن رہی ہے, دونوں کو بہتر طریقے سے عوام جج کرے گی. میں اپنے کامنٹس کسی پارٹی کے حوالے سے نہیں پاس کروں گا, لیکن آپ لوگ اپنی رائے ضرور قائم کر لیں گے. تو اس وجہ سے میں دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وی شوڈ ٹاک آن دا ایشوز. ہم آپس کی کسی لڑائی میں نہیں پڑیں گے, لیکن ہم ایشوز پر بات ضرور کریں گے. بٹ صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون رائٹ ناؤ اگر آپ دیکھیں, جس میں ہمیں JUIF آپ کے خلاف نظر آ رہی ہے, پیپلز پارٹی آپ کے خلاف کشمیر میں کیمپین کر رہی ہے, MQM آپ کے خلاف بیانات دے رہی ہے. کوئی جو آپ نے بنایا تھا سارا سسٹم, اس میں ہر پارٹی کیوں اگینسٹ جا رہی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کے انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے اکانومی ایسی ہو گئی ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی رائے تبدیل کر رہی ہیں, یا پھر کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دن میں ایسے آ رہے ہیں جس پہ آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی؟ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں, جمہوریت میں اختلافات جو ہوتے ہیں نا,
وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, ضرور کریں. ہم کشمیر میں الیکشن لڑ رہے ہیں, پیپلز پارٹی ہمارے خلاف بات کرتی ہے, ان کا منشور اپنا ہے, ہمارا منشور اپنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. اور یہ لیکن ہم ایک ہاتھ کراس نہیں کرتے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ہم پیپلز پارٹی والے ہمیں گرا کے مار رہے ہیں, ہم ان کو مار رہے ہیں. ان کے لیے یہی پرابلم ہے. ہم نے سیکھ لیا ہے کہ آپ اختلاف کریں, لیکن اختلاف ایک جمہوری طریقہ بھی ہوتا ہے, اور ایک اختلاف ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ ایک ہاتھ کراس نہ کریں. میں نے جو باتیں کی ہیں, آپ اگر اس میں ایک بھی غلط ہو تو مجھے آپ بتا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے لیے لوگ نہیں آتے, انہوں نے وہاں الیکشن لڑا گلگت بلتستان میں, اور انہوں نے ان کی حالت وہاں آپ کے سامنے ہے کہ وہ الیکشن ہار گئے, ان کو ایک سیٹ نہیں ملی. کشمیر میں وہ الیکشن نہیں لڑے, بائیکاٹ کر گئے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتی, یہ ان کا قصور ہے. دوسرا ان کی آپس میں لڑائیاں جو ہیں اس میں ہم شامل نہیں ہیں. آج پھر دیکھیں وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کیا کہہ رہا ہے, جب ان کا اپنا اجلاس ہوا تو لوگ اٹھ کے چلے گئے, اس کے اپنے مخالف ہو گئے. اس نے کہا جی حلف دیں, قرآن پہ ہاتھ رکھیں کہ ہم نے تحریک چلانی ہے عمران خان کو چھڑانے کے لیے, تو سب حلف دیں گے. یہ ان کے اپنے معاملات ہیں, یہ ان کو خود حل کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آج بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں, ہم سے آ کے بات کریں. ہر دفعہ کہتے ہیں ہم سے بات کریں. چلے آپ لوگوں نے کہا کہ بات کریں آ کے, اگر یہ بات چیت آپ سے کرتے ہیں اور بات چیت آگے بڑھتی ہے تو میرا خیال سے the peace will prevail, پاکستان کے لیے اچھا ہوگا, پولیٹیکل سٹیبلائزیشن آئے گی. سر بات چیت کریں گے آپ لوگ؟ میری بات سنیں, یہ نا بڑے پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں. ان کے ایک وزیر ہیں عقیل ملک صاحب, وہ ایک دن مندیب فاروق کے ساتھ پروگرام میں میرے ساتھ تھے, پھر احمد میر صاحب کے پروگرام میں میرے ساتھ تھے. ان دونوں پروگرام میں ایک مہینے کا وقفہ تھا. اس دن مندیب فاروق صاحب کے پروگرام میں میں نے کہا کہ آج ٹائم دے کے جانا ہے آپ نے, کہ کب کانسٹیٹیوشنل روم نمبر 5 میں ہمارے لوگ آ جائیں اور آپ مذاکرات کے لیے آئیں گے. اس نے کہا میں بالکل دوں گا. پھر وہ احمد میر صاحب کے پروگرام میں تو باقاعدہ ٹائم بن گیا, اور پھر وہ مجھ سے انہوں نے پوچھا بھی صحیح کہ کوئی انہوں نے کال کی ہے. دیکھیں یہ پروپوگیٹ کرتے ہیں مذاکرات کا, اور ان کو ہم نے بالکل ننگا کر دیا ہے کہ یہ ان کا جو جھوٹ تھا اس جھوٹ کو ننگا کر دیا ہے کہ یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, نہ ان کو پرمیشن ہے مذاکرات کی. یہ صرف اور صرف یہ کہتے ہیں, وزیر اعظم صاحب آتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کی چیئر پہ جا کے آئیں جی ہاتھ ملایا اور آئیں مذاکرات کریں, اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. بھائی کوئی ٹائم فریم کب کرنے ہیں, ہم تیار بیٹھے ہیں. پچھلے 8 ماہ سے پورا مینڈیٹ تھا محمود خان نچک زئی صاحب اور راجہ علامہ ناصر عباس صاحب کے پاس, اور ہم شاید اسی وجہ سے تحریک بھی نہیں چلا پا رہے تھے کہ مذاکرات. اور ونس اگین اگر ابھی آپ کو یہ مذاکرات کی آفرز کرتے ہیں, جب آپ کا ایک احتجاج تیار ہے تو آپ لوگ جائیں گے؟ نہیں, اب نہیں. میں 8 ماہ کم از کم ان کی طرف دیکھا ہے کہ احتجاج کریں. اب تو شاید احتجاج ہمیں کرنا پڑے گا, اور یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے مذاکرات کے لالی پاپ میں, اب یہ اگر میری لیڈرشپ نے یہ کیا, اب اس لالی پاپ میں آ کے جو انہوں نے تو مجھے شفقت صاحب ایک تو یہ اس لالی پاپ کی نہیں سمجھ آتی. آپ کی اپنی جماعت کے لوگ کہتے ہیں, اقبال افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب سے جب ملا تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پارٹی میری بات نہیں مانتی. اچھا میری بات سنیں, میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں, میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا. خان صاحب نے مینڈیٹ دیا تھا 2 لوگوں کو کہ آپ مذاکرات کریں. انہوں نے کے پاس پورا مینڈیٹ تھا, پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور سارے ایم این ایز نے کہا کہ جی آپ مذاکرات کریں, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. اور یہ بارہا میٹنگز میں کہا گیا, لیکن انہوں نے مذاکرات نہیں کیے. 8 ماہ تک ہم بار بار کہتے رہے. ایون کہ بیرسٹر گور صاحب جیسا بندہ جس نے یہ کہنا پڑا اسے کہ منہ میں بغل میں چھری اور منہ میں رام رام آپ کرتے ہیں, حالانکہ وہ تو کوئی سخت لینگویج بولتے ہی نہیں ہے, کہ آپ نے مذاکرات کے نام پہ ہمیں کتنا 8 ماہ تک لٹکائے رکھا. اب اگر میری لیڈرشپ مذاکرات کے لیے ان کے اس میں چکر میں آئے گی تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوگی, یہ پوری قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی. یہ اتنے فیل ہو چکے ہیں, ایک تو فیل ہوتا ہے, یہ ڈسٹرائے ہو چکے ہیں. آپ کے لیڈر کیوں آپ لوگوں سے گلا کر رہے ہیں؟ کون سے لیڈر؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں پارٹی میری بات نہیں مانتی. یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ اقبال افریدی صاحب نے بیان دیا. اقبال افریدی صاحب کی اپنی بات ہے, جو پرانی کوئی بات ان کو الیکشن کے دنوں کی بات ہے, مجھے نہیں پتا. ان کی میٹنگ 2 سال پہلے 3 سال پہلے ہوئی ہے, اس کے بعد بارہا 8 مہینے. سر یہ خبریں بھی آتی رہی ہیں, ویسے اقبال افریدی الگ کہتے رہے ہیں, خبریں بھی آتی رہی ہیں. اچھا چلیں, ان کی بہنیں ملتی رہی ہیں نا, ان کی بہنیں ملتی رہی ہیں, وہ سارا کچھ آ کے بار انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. میں ہر روز منگل کو وہاں پہ ہوتا تھا جب وہ میٹنگ کر کے آتے تھے, تو انہوں نے قطعاً ایسی کوئی بات نہیں کی. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اب اگر میری لیڈرشپ ان کے مذاکرات کے چکر میں آئے گی تو اب زیادتی ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ. اس قوم کو فواد چودھری صاحب نے جو بات چیت کی, دیکھیں فواد چودھری صاحب نے جو ملاقات کی ہے کن سے؟ شاہ محمود قریشی صاحب سے,
ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی پارٹی کے لیڈر جی ہیں، ہے۔ وہ اگر آپ سے گلہ کرتے نظر آئیں پھر کون؟ شاہ محمود قریشی صاحب، محمود الرشید صاحب، ڈاکٹر یاسمین دیکھیں وہ جن راشد، حالات میں رہ رہے ہیں، وہ جن حالات کو فیس کر رہے ہیں، جی۔ اگر وہ کوئی گلہ کرتے ہیں تو وہ حق بجانب ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، ٹھیک۔ لیکن ہم کم از کم میری لیڈرشپ کو اب ان کے اس مذاکرات کے چکر میں نہیں آنا چاہیے۔ ناصر صاحب آپ لوگ پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں لاہور میں جلسے کی اجازت دے رہے سر؟ پی ٹی آئی تو چلیں سمجھ آتی ہے، اچھا، گن پہلے لے کے میں آ گئے، جو شفقت بھی لے عوان کے آ صاحب- گئے، بڑا مشکل ہو گیا، پیپلز پارٹی کیا لے کے آئے گی؟ میں میری سنیں، شفقت عوان صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ ان سے پوچھیں کہ وہ کمیٹی جس کے برج بنے تھے اپنا سپیکر ایاز صادق صاحب، وہ کمیٹی ابھی تک قائم ہے، وہ کمیٹی ابھی تک قائم ہے۔ رسپانس لے لیجئے گا۔ یہ لوگ 2 میٹنگ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ بات یہ ہے کہ ابھی بھی یہ بات کرنا چاہیں تو کر رہے ہیں، ہم تیار ہیں، لیکن ان کے اندر خود ہے اس طرح کی چیزیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ جب ڈیالہ جیل کے باہر جاتے ہیں آپس میں کس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں، علیمہ باجی کہتی ہے تم نکل جاؤ ادھر سے، کون ہے یہ؟ ان کی آپسی لڑائی ہے جو ختم نہیں ہوگی۔ آج کی بات بتا دیتا ہوں اے پی کے میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کا وزیر اعلیٰ جب اپنے کولیگ سے بیٹھتا ہے ایم پی اے سے، وہ اس کے خلاف ہو گئے، انہوں نے کہا حلف دے دیں کہ کیا آپ ایک بات پہ آئیں گے کہ ہم نے عمران خان کو رہائی کرانی ہے۔ مراد یہ ہے یہ ان کی لڑائیاں اسی طرح چلتی رہیں گی۔ آج بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم مذاکرات کے لیے حکومت تیار ہے، اگر یہ سنسیئر ہے تو مذاکرات ان کو کرنے چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم 8 مہینے سے آپ کے پیچھے لگ رہے تھے، آپ کیوں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ جب ہمارا احتجاج تیار ہے؟ کس کا احتجاج؟ ان کا احتجاج تیار کریں، مجھے بتائیں۔ ان کا احتجاج یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا 1 لاکھ بندے کا ہم نے جوان رجسٹرڈ کر لیے، چھوٹی عید کے بعد ہم ایک وہ لے کے نکل رہے تھے، پورا وہ کنٹینر کدھر گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کے لیے رکے رہے ہیں ہم۔ پلیز اب میری چلو ٹھیک ہے، ان کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا، اچھا ان کی مہربانی ہے مذاکرات کے لیے رکے تو پھر ہم تیار ہیں، مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ابھی تیار ہیں۔ آج یہ آپ نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، کوئی جھوٹ کی حد ہوتی ہے نا، وہ ساری حدیں کراس ہو گئی ہیں۔ مجھے بتائیں، ایک مجھے بات بتائیں، سنیں، آپ ایسا کریں، محمود خان تکزئی صاحب کو آپ نے مینڈیٹ دیا اور اس کے بعد کیا کہا عمران خان نے؟ اس نے مینڈیٹ دیا کے پی کے وزیر اعلیٰ کو کہ تم گلی گلی جا کے تو احتجاج کی تیاری کرو۔ یہ بھی سر اگر پوچھے کہ یہ بھی میں غلط کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر مذاکرات کرنے ہوں گے تو محمود خان تکزئی صاحب اس کو لیڈ کریں گے، اور اگر احتجاج کرنا پڑے گا تو اس کو سہیل افریدی صاحب لیڈ کریں گے۔ اس میں غلط بات کون سی ہو گئی؟ سنیں اچھا آپ مجھے بتائیں جی، جب آپ کسی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھے اور دوسرے کو کہ تم تیار رہو، ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے، تو ناکامیاب ہو تو پھر احتجاج کرنا ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں مذاکرات کریں۔ نہیں، ہم نے اپنی تیاری نہیں کرنی کر لیا نا، آپ کے پاس کوئی بندہ نہیں آیا، آپ احتجاج کریں جمہوری طریقے سے، کوئی نہیں آپ کو روکتا۔ چلیں ابھی ان کا احتجاج ہے، یا آپ کو وہ پتہ ہے بات یہ ہے کہ آج بھی کہتا ہوں میں، آپ جواب دیں جو ان کو جلسے کی اجازت نہیں دے رہے۔ واٹس ایپ وہ تو چلیں ان کی بات میں جلسے کی اجازت لیں، سنیں ہم نے جلسے کی اجازت دی، لاہور میں بھی دی، سنیں پیپلز پارٹی کا بتائیں جی۔ پیپلز پارٹی جلسے کی، دیکھیں میں بتا رہا ہوں، اگر وہ جلسہ کریں گے، دیکھیں گورنر ان کا اپنا ہے پنجاب میں، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، اگر وہ جلسے کی اجازت لیں گے ان کو ضرور ملے گی اجازت۔ وہ ہم بالکل جمہوریت ہے، ہم بے شک ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، لیکن سر وہ مینار پاکستان پہ نہیں ملی، وہ دوسری جگہ پہ کرنے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے تو آپ سے نہیں، اگر دیکھو باتیں ہیں، اگر وہاں اس طرح کا کوئی خطرہ ہے جیسے جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا ہم ان کو سیف جگہ دیں؟ بہتر نہیں کہ اللہ نہ کرے نقصان ہو جائے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ہم نے ان کو بھی اجازت دی، ان کو ہم نے کہا سنگجانی بیٹھیں، یہ کدھر گئے؟ یہ غیر جمہوری طریقے اختیار کرتے ہیں، اور جب تک یہ اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، جمہوری طریقے نہیں اختیار کریں گے، اب ہم اپنی عوام کو کیا اور آپ لوگوں کو تعلق ہے آپس میں؟ کوئی دور کا بھی تعلق ہو؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ 2018 میں جس طرح اٹھتے ہیں آج ملک کی جو حالت کر دی ہے، آپ لوگوں کو تو چوکوں میں دیکھیں، جمہوریت کی بات سنتے ہوئے عام بندہ بھی آپ لوگ، اچھا مجھے بتائیں آپ کون سے جمہوریت والے ہیں بھائی؟ بتائیں 2018 میں کیسے آئے آپ جن لوگوں کے سر پہ آئے وہ جیلوں میں بیٹھے ہیں۔ ثاقب نثار نے جو عدالتیں اپنی بنائیں، جس نے سٹنگ پرائم منسٹر کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ فار لائف ڈسکوالیفائی کیا، آپ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ کدھر گیا وہ ثاقب نثار جو آپ کا چیلا تھا؟ کدھر گیا فیض امید جو اندر جیل میں پڑا؟ آپ لوگوں نے اس ملک کو اچھے چلتے ملک کو آپ نے اس حالت تک پہنچایا، اور آپ معافی مانگے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، آج تک آپ نے نہیں مانا۔ یار ایک دم مان لیں،
یاسمین راشد آپ کی تھی نا جو کہہ رہی تھی چلو مان لو کہ آپ لوگوں نے اپنی فورسز پہ حملے کیے, آپ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دہشت گردی کو پروان چڑھایا. قطر میں اگر آپ 40,000 بندوں کو نہ لے کے آتے دہشت گردوں کو, آج ہم اس حالت عوامی ایشو پہ بات کریں جو عوام رو رہی ہے اس کا بتائیں حکومت میں. یہ عوامی ایشو ہے, یہ عوامی ایشو ہے, پاکستان میں دہشت گردی کی عوامی ایشو ہے. آپ لوگوں نے یہ کام کیے, لوگوں سے روٹی چھین لی ہے آپ لوگوں آپ نے روٹی لوگوں کو دی ہے. جب آپ لوگ مسلط ہوئے تو آپ نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا, آپ لوگوں کو اس کی سزا مل رہی ہے. اب لاسٹ کامنٹس لوں گا آپ دونوں سے, 1 منٹ ہے ہمارے پاس, ویری کوئکلی سر آپ کیا دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دن میں کوئی ریلیف حکومت فراہم کرے گی, چاہے وہ پیٹرول کی مد میں ہو, کسی بھی مد میں ہو, کوئی اس طرف آپ دیکھ بھی رہے ہیں؟ بالکل, میں آپ کی بات سولانے ٹھیک ہے, حالات مشکل میں ہیں, عوام مشکل میں ہے, پی ایم صاحب ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ, لیکن آپ دیکھیں دنیا کے حالات ہم کدھر جائیں. ہر روز آج پیٹرول کی قیمت کیا ہے, وہ ایران اور امریکہ کی جنگ نے یہ سارا کچھ کیا, وہ آپ کے سامنے. اگر ہمارے آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے, انٹرنیشنل معیشت بہت تباہ ہے, اس وجہ سے ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. شفقت صاحب, کیا اپوزیشن مجبور کرے گی کہ حکومت عوام کو ریلیف دے, بیکاز وی آر ہیئر ٹو ٹاک اباؤٹ دا پیپل. یہ جنگ کو اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, یہ شکر کرتے ہیں کہ ملک کے کسی خطے میں جنگ لگے, جن 2 ملکوں میں جنگ ہو رہی ہو, ایک ان کا نقصان ہوتا ہے اور ایک پاکستان کا ہوتا ہے. یہ ایک پوری دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے. اور خدا کا خوف کریں, ہمارے ساتھ بھی ادھر ملک ہے نا, انڈیا بھی ہے, افغانستان بھی ہے, اور بھی سری لنکا بھی ہے, وہ ان پہ مہنگائی کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم مجبور کریں گے, ہم نکلیں گے ان لوگوں کی خاطر. اور میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا, باہر نکلیں اور اس ظلم کی جو حکومت ہے اس سے اپنی جان چھڑائیں. آپ دونوں معزز مہمان گرامی, وی آر ٹیکنگ اے شارٹ بریک. بعد آبنائے حرمت کی کیا صورتحال ہے آپ کو بتاتے ہیں. اس کے ساتھ جو بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے احتجاج کری ہے اس پر بھی بات کریں گے, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایران امریکہ جنگ پر بات کریں گے. مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے, آبنائے حرمت بھی بند ہے, نقل و حرکت جو ہے جہازوں کی نہیں ہو رہی. باب المندب بند کرنے کی بھی نہ صرف باتیں ہوئیں بلکہ حوثیوں نے سعودی فلیگ شپ والے جو جہاز ہیں ان پر ان کو نشانہ بھی بنایا. باقاعدہ اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ فیصل صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن جو کہ روز جو ہے وہ ایک ایسی بنتی جا رہی ہے جس سے لوگوں کو یہ خدشہ ہے, یہ ڈر ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایسکیلیٹ زیادہ کرے گی اور دیگر ممالک اس میں جمپ ان کر جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں, ایک تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ جنگ جس مدے پہ شروع ہوئی ہے دوبارہ, وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک ہے کہ ایک 0.5 ہے جو کہ ایم او یو کا پوائنٹ ہے, اس کی انٹرپریٹیشن دونوں ممالک نے اپنے طور پہ کیے اور ایک دوسرے کو وہ غلط سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس انٹرپریٹیشن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو کارآمد لوگ ہوں گے وہ صالحین ہوں گے جنہوں نے یہ ایم او یو طے کروایا ہے. فیصل صاحب, واٹس یور انٹرپریٹیشن؟ عمان کے پانی سے گزرنی چاہیے تھی وہ آب دوز یا نہیں؟ دیکھیں, اس 0.5 یہ کہتا ہے کہ ایران جہازوں کی آمد و رفت پرشین گلف سے سی آف عمان میں اور واپسی بھی, یہ اس کی سیفٹی انشور کرے گا, یہ لکھا ہوا ہے. اور پھر عمان سے بات چیت کرے گا کہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا جو نظام ہے اس کو کیسے ترتیب دیا جائے. اچھا, یہ انٹرپریٹیشن اگر آپ ایرانی پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایران کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ آپ نے ان جہازوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے. تو اگر ذمہ داری سونپ دی گئی ہے تو ایران یہ سمجھتا ہے کہ پھر میرا کنٹرول بھی مان لیا گیا ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ. امریکن پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک تنبیہ کی گئی ہے ایران کو کہ آپ جہازوں کو آنے جانے دیں, ان کو تنگ مت کریں, اور عمان کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کریں کہ آپ دونوں نے اس جو کنٹرول ہے اس کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے. تو یہ میرا خیال ہے کہ انٹرپریٹیشن کا ڈفرنس ہے دونوں میں. اب جب ناردرن سائڈ سے ایران نے جہاز نہیں گزرنے دیے تو صدرن سائڈ جو تھی, جو جنوبی سائڈ تھی اسٹریٹ آف ہرمز کی, جو عمانی پانیوں سے گزرتی ہے, وہاں سے عمان نے کہہ دیا کہ جی آپ ہماری طرف سے کلیئر ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, جہاز گزرے یہاں سے.
جب جہاز وہاں سے گزرنے لگے تو ایران نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا. اچھا اب جو اٹیک کیا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو نیول وارفیئر کے نارمز ہیں ان سے مختلف ہے, ان کے برخلاف ہے. I totally agree with you. جس جو پوائنٹ یو آر ٹرائنگ ٹو میک کہ نہ وارننگ دی گئی, ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی جو کہ نارمس کی خلاف ورزی ہے, بٹ رائٹ ناؤ یہ تو ہو چکا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ایسکلیٹ ہوئی سچویشن بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریڈ سی والی سائڈ پہ بھی یہ شروع ہو گیا. اور پاکستان کی اس میں اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے دیٹ از ویری کرٹیکل, جس میں پاکستان نے کہا کہ ہماری شپ کو کسی نے ٹارگٹ کیا تو وہ ہم رسپانس دینے کا حق رکھتے ہیں, اور پھر ایسا رسپانس بھی دیں گے کہ جو کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ ایک تو بڑا افسوسناک امر تھا جس پہ یہ سٹارٹ ہوا, اور پھر یہ بڑھتا چلا گیا ہے, اور اب خطے کے دیگر ممالک اس میں شامل ہو رہے ہیں. اگر آپ اس کو تھوڑا سا مطالعہ کریں تو یہ بالکل وہ اسکرپٹ ہے جو کہ اسرائیل نے لکھا ہے, اور اسرائیل کی جنگ کے شروع سے یہ کوشش تھی کہ یہ خطے کے ممالک اس جنگ میں شامل ہو جائیں تاکہ اسرائیل کا کام آسان ہو جائے اور اسرائیل آٹومیٹیکلی اس خطے میں بڑا ڈومینیٹنگ پوزیشن میں آ جائے. تو اب سعودی عرب اس میں شامل ہو گیا, بحرین اور کویت اس میں شامل ہو گئے, جو کہ بہت انفارچونیٹ سی چیز ہے. جہاں تک باب المندب کی بات ہے یا ریڈ سی کی بات ہے, بالکل ہماری سی لائنز آف کمیونیکیشن وہاں سے ایمنیٹ کرتی ہے. ہماری 90% سے زیادہ ٹریڈ سی سے ہے, ہمارا 80% آئل اینڈ گیس سی سے آتا ہے. ہمیں بہت فکر رہتی ہے اپنی سی لائنز آف کمیونیکیشن کی, اور باب المندب ایک لائن آف کمیونیکیشن ہے جس سے ہمارا سامان آتا جاتا ہے. ہماری امریکہ اور یورپ کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے وہاں سے. تو پاکستان نے بالکل واضح کر دی ہے, اپنی ریڈ لائن بتا دی. ایک تو پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی اٹیک ہوا تو ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جیسا کہ ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ اور ہمیشہ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر پاکستان کے کسی اثاثے پہ ایسی چیز ہوئی تو پھر پاکستان تو بالکل نہیں بخشے گا, اور ہماری نیوی الحمدللہ اس قابل ہے کہ ہم لوگوں کو سبق سکھا سکتے ہیں جو لوگ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف کام کریں. آپ سمجھتے ہیں دیر آر پاسبلٹیز کہ پاکستان حوثیوں پر اٹیک کرے اگر ان کی جانب سے کوئی اقدامات اٹھائے گئے؟ دیکھیے پاکستان نے یہ بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ اگر ہمارے جہازوں پہ یا ہمارے ایسٹس پہ کوئی اس طرح کا اٹیک ہوا جان بوجھ کے, تو پاکستان ضرور اس کا جواب دے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حوثی یہ کام اگر کر رہے ہیں, کس کی ایما پہ کر رہے ہیں, یہ ذرا سا ہمیں ڈیپ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ سارا اسکرپٹ وہ لگ رہا ہے جو کہ اسرائیل نے لکھا ہے, اور ہمیشہ سے اسرائیل کی خواہش رہی ہے کہ ایسا ہو. تو آیا اس میں دوسروں کو انوالو کرنے میں ایران کا کیا فائدہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر خطے کے دیگر ممالک اس جنگ میں شامل ہو جائیں تو کیا ایران کے لیے یہ بھلائی ہے یا برائی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہمیں ان بائس ہو کے اور ڈیپ جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے, اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو سعودی عرب کا یورینیم انریچمنٹ کا معاملہ ہے, جس میں اب شرط یہ رکھ دی گئی ہے کہ ہم آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ پرسیو تبھی کریں گے جب آپ ابراہیم اکارڈ میں شامل ہوں گے, کیا آپ سمجھتے ہیں سعودی عرب ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائے گا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جو پیسفل نیوکلیئر انرجی کا پروگرام ہے وہ تو ہم سعودی عرب کے ساتھ کریں گے, لیکن اگر انریچمنٹ کی فیسلٹی سعودی عرب کو چاہیے تو پھر اس کو ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونا پڑے گا. سعودی عرب کو وہ اس لیے مجبور کرتے ہیں کہ سعودی عرب کی ایک بڑی منفرد حیثیت ہے مسلم ممالک میں, اور اگر سعودی عرب اس ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر بہت سارے ممالک کے پاس کوئی عذر نہیں بچتا کہ وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہ بنے اور اسرائیل کو ایکسیپٹ نہ کرے. اب سعودی عرب کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ خالی پیسفل نیوکلیئر انرجی کا جو پروگرام ہے اس پہ بات چیت پہ راضی ہوتا ہے یا انریچمنٹ کی طرف جاتا ہے جس کو لنک کر دیا گیا ابراہیم اکارڈ کے ساتھ. تو یہ سعودی عرب کو بہت میرا خیال ہے محتاط ہو کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس سے پھر ایک طرف امریکہ ایران کو یورینیم انریچمنٹ سے روک رہا ہے, دوسری طرف سعودی عرب کو کہہ رہا ہے کہ آپ ابراہیم اکارڈ پہ ہیں تو یورینیم انریچمنٹ کر لیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈز یو ایس اے کی کیا دنیا نہیں دیکھ رہی؟ دیکھیں یو ایس اے کے تو کون سی زندگی کا ایریا ہے جس میں ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے. مطلب غزہ میں لوگ کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, فلسطین میں اسرائیل نے, لبنان میں اسرائیل نے کیا کچھ کر دیا, یو ایس اے نے کیا کیا, ادھر کشمیر میں انڈیا کیا کچھ کر رہا ہے, یو ایس اے نے کیا کیا. اور ویسے آپ دیکھیں تو وہ کس کس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں.
यूक्रेन की हिमायत में खड़े हुए हैं कि जी रशिया उन पे अटैक कर रहा है, तो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे नेटो को आगे लगाया हुआ है। तो यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स तो मतलब इसमें कोई शक है किसी को कि यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स हैं? देखिए, हर मुल्क, हर ताकत अपने नेशनल इंटरेस्ट के तहत काम करती है। तो अगर उनका नेशनल इंटरेस्ट सऊदी अरब के साथ अलाइन है या उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ अलाइन है तो वो वहां काम करेंगे। माइट इज राइट की बात हो रही है आजकल दुनिया में। बिल्कुल फैसल साहब, बिल्कुल काम बिल्कुल कर रहा है। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। लेकिन अब इसमें सऊदी अरब का बड़ा इम्तिहान है। सऊदी अरब आया कि ये कबूल करेगा, क्योंकि पूरी इस्लामी दुनिया उसकी तरफ देख रही है। फ़लस्तीन का एक ऐसा इशू है जिससे मुसलमानों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब को ये भी खदशा है कि चूंकि ईरान इस टाइम खत्ते में एक बड़ी पावर बन के उभरा है इस जंग के बाद से, तो सऊदी अरब वल्नरेबल भी फील कर रहा है। इन दोनों ऑप्शंस में से किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है सऊदी अरब आपको? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब वल्नरेबल फील कर रहा है। सऊदी अरब ने एक बहुत डिसेंसी के साथ और बहुत मैच्योरिटी के साथ इस मसले को हैंडल किया है। मैं समझता हूं कि सऊदी अरब का स्ट्रेचर इस जंग के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस खत्ते में। जो एक कोशिश थी कुछ लोगों की कि सऊदी अरब से पावर सेंटर को शिफ्ट कर दिया जाए यूएई की तरफ, वो कोशिश नाकाम होती हुई नजर आती है, क्योंकि सऊदी अरब का एक बहुत माशाल्लाह अच्छा स्ट्रेचर है। मैं इसीलिए आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो हो रहा है ये इजराइल के स्क्रिप्ट के हिसाब से, क्योंकि अगर सऊदी अरब को स्ट्रेचर अच्छा मिल रहा है तो इजराइल नहीं चाहेगा कि उसको अच्छा स्ट्रेचर मिले, वो चाहेगा कि यूएई को अच्छा स्ट्रेचर मिले। So in the end, I would like to ask about काकरोच जनता पार्टी। सिंदूर 2 के बाद जो सिंदूर 2 का कह रहे थे मोदी हुकूमत, और एडवेंचर उनके अपने मुल्क में हो गया। आज जो है वो वहाँ पे इस्तीफ़ा ले लिया गया जो वज़ीर तालीम है उनसे। आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? देखिए, ये कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी को या इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने बड़ा अच्छी तरह बेनकाब कर दिया पूरी दुनिया में। जो पाकिस्तान इतने अरसे से कहता आ रहा था, जो यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट्स ने बताया कि ये ओवरसीज टेररिज्म में मुलविस हैं, कतर की गवर्नमेंट ने बताया, ईरान में बताया कि ये स्पाइंग में मुलविस हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बेसिकली हिंदुत्व का एक लिबास ओढ़ा हुआ था और वो ये कहते थे कि हम हिंदूज के राइट्स की पासदारी करते हैं और माइनॉरिटीज के खिलाफ वो एक्शन करते थे। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने बेसिकली ये कलई खोल दी कि वो सिर्फ माइनॉरिटीज के नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के खिलाफ हैं जो बेशक वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, जो इनकी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करते हैं। तो ये कलई खुल गई है। थैंक यू वेरी मच सर। हमें प्रोग्राम में टाइम देने का टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।